वडेरा मर्दान अली शाह उसे बेहद अहमियत दे रहे थे, शायद इसलिए कि वो एक मुमताज़ बिजनेसमैन का बेटा था, या शायद इसलिए कि वो अपनी बेटी के जज्बों से आगाह थे, या फिर उसकी अपनी शख्सियत सहरंगेज़ और मुतासिर करने वाली थी। बड़ी सी डाइनिंग टेबल अनमाओ इकसाम की चीज़ों से सजी हुई थी, गो कि उसे भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। हालांकि सुबह वो नाश्ते में सिर्फ मिल्क शेक पी कर निकला था और इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे, जबकि खानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएं किसी भी मैदे की के कमज़ोरी को बआसानी जगा सकती थी। बावजूद तलब ना होने के वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आदाब मेहमानी तो इसे बहरहाल निभाना था। यूं भी वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखता था वहाँ इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था। बाबा साईं ने कल दावत का एहतमाम किया है, उसकी प्लेट में चिकन रोल डालते हुए आमना मर्दान अली ने बताया। दावत? कैसी दावत? वो कदरे चौंका। जवाबन वो मुस्कुराने लगी। जनाब, आपके यहाँ कदम मुबारक के रंजा फरमाने की खुशी में। जबकि तुम्हें खबर नहीं कि मेरे कदम यहाँ मुबारक साबित भी होते हैं या नहीं। वो बरजस्ता शरारत से गोया हुआ तो उसने घूर कर उसे देखा, फिर हंस पड़ी। तुम्हारी मुबारक कदमी इस बात से साबित हो चुकी है कि आज माई खैरी ने बताया कि उससे आज दूध नहीं उबला, और मज़ीद ये कि उसके बेटे बच्चल के घर कोई घंटा भर पहले 2 जुड़वां बेटों ने जन्म लिया है, और बस मेरा ख्याल है इससे मेरी मुबारक कदमी का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। वो खिलखिला कर हंस रही थी जबकि वो उसे घूर रहा था। बनता है भाई, क्यों नहीं बनता। बेचारे बच्चल की बीवी मतवातर 4 बेटियों को जन्म देने के बाद बिल्कुल ही नाउम्मीद थी, और माई खैरी से ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूध पतीलियों से बाहर ना गिरा हो। उसके घूरने के बावजूद वो बोलती रही। अच्छा ये तो बताओ, ये दावत वावत का क्या सिलसिला है? देखो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे घोट के करीब से देखने आया हूँ। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ तुम लोग बराए मेहरबानी मेरे साथ मत निभाओ। उसके लिए तुम्हारे बाबा साईं के सियासी आदमी भी ही बहुत हैं। उसने खाने से हाथ खींच लिया था, अब नैपकिन से मुंह पोंछते हुए कदरे उलझा हुआ भी दिखाई दे रहा था। कम ऑन वलीद, दावत अपनी जगह, घोट देखने के लिए तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जितना नज़दीक से देखो। बात यह है कि कुछ लोग भी तुम्हें बेहद नज़दीक से देखना चाहते हैं। बेहद नज़दीक पर जोर देते हुए उसके चेहरे पर शफक सी फूटी थी। वो इतना नादान या कम फहम बहरहाल नहीं था कि जज्बों के वो रंग ना पहचानता जो आमना अली के चेहरे पर शफक की तरह बिखरे हुए थे। ना इतना सादा लोग कि वो बात ना समझे जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। ताहम वो कोई लतीफ़ सा जुमला उसकी जानिब फेंकते फेंकते रुक गया। ज़रा वजाहत फरमाओगी कि वो कौन लोग हैं जो मुझे इतने नज़दीक से देखना चाहते हैं? लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा तो उसका बरजस्ता और नकरई कहकहा ड्राइंग रूम की फ़िज़ा को मुर्तइश कर गया। चूँकि इस बड़ी सी मेज़ पर उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, वडेरा मर्दान अली शाह ने खाने से माजरत कर ली थी और ताक में उनका कोई मुलाकाती आ गया था। डोंट वरी, दावत सिर्फ खानगी होगी, घर के ही लोग होंगे। अदा साईं, बाबा साईं, मेरी दोनों सिस्टर, बिमा अहले अयाल के, इसके अलावा चाचा सही, दैट्स ऑल। उसने मुख्तसरन दावत के मेहमानों की फहरिस्त गंवा दी। ओह! उसके खूबसूरत होंठ सीटी के अंदाज में सुकड़ गए और हाथ गैर इरादी तौर पर सर पर फेरने लगा। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। अदी शाहदा को तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक है, वो अपनी बड़ी बहन की बाबत कह रही थी। वो सिगरेट निकालकर उसे लाइटर का शोला दिखाते हुए मुबहम से अंदाज में मुस्कुराने लगा। उन सब से मिलने का तो उसे भी बहुत इश्तियाक था। इसे अब कल का शिद्दत से इंतज़ार था। वलीद हसन सुबह बेदार हुआ तो ताज़ा फूलों के साथ छोटा सा हल्के रंगों वाला विश कार्ड उसके सिरहाने रखा था। वो अंगड़ाई लेकर पूरी तरह बेदार हो चुका था। फिर उसकी नज़र गुलदस्ते पर पड़ी। सब्ज़ पत्तों के दायरे में महकते बहार दिखाते सुर्ख फूलों से आरस्ता ये गुलदस्ता निगाहों को खीरा कर गया। उसने उसे नरमी से उठाया और नाक पर ले जाकर गहरी सांस खींचकर गोया उसकी सारी ताजगी और महक फेफड़ों में उतार ली। फिर विश कार्ड को उठाकर उसके चमकते हरफों को देखा। इट्स फॉर दोज वी लव, वी थिंक अबाउट। किसी एहसास के तहत उसकी आंखों में चमक सी लहरा गई। लबों पर मुस्कुराहट ठंडे नम कवल की तरह तैरने लगी। उसने एक बार फिर विश कार्ड पर नजरें डाली और गहरी सांस भरकर दोनों चीज़ें एहतियात से बेड के साइड स्टैंड पर रख दी।
وڈیری آمنہ مردان علی کا یہ جرأت مندانہ اظہار اس کے لیے شاید اتنا غیر متوقع اور حیرتناک نہیں تھا۔ وہ کوئی 7 پردوں میں رہنے والی، اپنی سوچوں سے بھی ڈرنے والی چھوئی موئی قسم کی یا اعتماد سے محروم لڑکی نہیں تھی۔ وہ آزاد ماحول کی پروردہ تھی۔ چاہے جانے کے مخمور احساس اور فطری خواہش کو دل میں دبائے بیٹھے رہنے کے فلسفے کی بجائے وہ چاہنے، آرزو کرنے اور آگے بڑھ کر پا لینے کے جدید فلسفے کی حامی تھی۔ اس کا خیال بلکہ کہنا بھی یہ تھا کہ یہ فضول بکواس ہے کہ محبت ہو جاتی ہے کسی حادثے کی طرح رونما ہوتی ہے، جبکہ عورت ہو یا مرد اپنی فطری خواہشات کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ ہر آنکھ شعور کی منزل پر پہنچ کر لاشعوری طور پر اپنے آئیڈیل کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، اور یہ لاشعوری تلاش پا لینے کے احساس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر محبت حادثہ کیسے ہوگی؟ چاہنے کی اور چاہے جانے کی فطری خواہش رکھنے والی آنکھ اور دل بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ حادثے بے خبری میں ہوتے ہیں، کوئی ان کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ محبت کرنے کے فرسودہ نظام سے بیزار تھی۔ اس کے خیال میں محبت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، اس جذبے کے ساتھ کم از کم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اسے بھی اپنی بھرپور نشو و نما اور پروان چڑھنے کے لیے اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ اس کے اپنے نظریات اور خیالات تھے جس سے اس کا پورا گروپ مخالفت نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ان میں سے آدھے تو اس کے اس جدید ترقی یافتہ فلسفے کے حامی تھے اور باقی آدھوں میں سے کچھ اس بحث میں پڑنا فضول خیال کرتے تھے۔ وہ محض ہاں جی کہنے والے تھے، اور کچھ کو اعتراض تھا بھی تو وہ اپنے اپنے کمپلیکس کے ہاتھوں وڈیری کے پراعتماد لیکچر سے الجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، دوسرے معنوں میں دلالت کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی رائے خود تک ہی محدود رکھنے کے اصول پر کاربند تھے۔ انہی میں سے ایک ولید حسن بھی شامل تھا۔ وہ کسی کے ذاتی نظریات پر رائے زنی کرنا غیر ضروری خیال کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا، بلکہ کسی حد تک اپنے اندر بشاشت اور تازگی محسوس کر رہا تھا۔ یہ احساس گہری نیند نے بخشا تھا یا پھر اس تازہ پھولوں کے گلدستے اور خوشنما کارڈ نے؟ اس نے دریچے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو گویا آنکھوں کے ذریعے روح تک میں طراوت بھر گئی۔ یہ غالباً حویلی کا پائیں باغ تھا جو قابل دید تھا۔ سرسبز، ہموار اور تر و تازہ لان عموماً کم ہی دیکھنے میں آتے ہوں گے۔ دور تک سبز مخملی فرش تھا جس کے کنارے کنارے 3 اطراف سرخ محرابی طرز کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی قطار سے خوشنما کیاریاں تیار کی گئی تھیں جن میں نہایت خوبصورت پھولوں کے پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں قدرت کی اس صناعی کو انسانی ہاتھوں سے مزید رنگ و روپ دینے والے کی صلاحیتوں کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر پیروں میں سلیپر ڈال کر باتھ روم کا رخ کیا۔ یہ حویلی کا گیسٹ روم تھا جو ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ تھا۔ اٹیچ باتھ جس میں ضروریات کا ہر سامان فراوانی کے ساتھ موجود تھا۔ مختلف باتھ سوپ، ہر برانڈ کے شیمپو، مختلف باڈی سپرے، اسکرب، فیس واش اور دوسری امپورٹڈ مصنوعات۔ وہ وڈیرا مردان علی شاہ کی ایسی عنایات پر کم از کم اس کے عمدہ ذوق اور شاہ خرچی کا ضرور قائل ہو گیا تھا۔ گو کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے کوئی نئی اور انوکھی نہیں تھیں، مگر قدم قدم پر جو سہولیات اسے میسر آ رہی تھیں وہ قابل غور ضرور تھیں۔ وہ شاور لے کر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گیلے بال تولیے سے رگڑنے لگا۔ تب کسی نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ یس، وہ بغیر پلٹے بولا اور آنے والے کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ملازم تھا۔ سلام سائیں۔ وہ مؤدب سا اندر آ گیا۔ اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ بیڈ ٹی لو گے سائیں یا پھر ناشتہ ہی سائن کے ساتھ کرو گے؟ اس نے آنے کا مدعا بیان کیا۔ اسے لفظ سائن پر ہنسی آئی۔ کیسے کیسے رتبے انسان از خود اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اگر یہ غریب طبقہ نہ ہوتا تو یہ مراعات یافتہ طبقہ اتنے رتبوں مرتبوں سے یقیناً محروم رہ جاتا۔ میرا خیال ہے یہ ٹائم تو ناشتہ کا ہی ہے۔ اس نے برش اٹھایا، 1-2 ہاتھ بالوں پر پھیرے اور پیروں میں سلیپر اتار کر سادی لیدر کی چپل ڈالی اور اس کے ہمراہ باہر نکل آیا۔ یہ گیسٹ روم عام استعمال کے رہائشی حصے سے خاصے فاصلے پر تھا۔ درمیان میں ایک طویل راہداری تھی۔ اے ہے لڑکی، ذرا سنبھل کر، ایسی کیا آفت مچ گئی ہے؟ اس طرح نوالے حلق سے اتار رہی ہو جیسے ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہو۔
ٹرین ہی چھوٹ رہی ہے پیاری امی، وہ آپ کے نالائق فائق بے حد پنکچوئل سپوت اپنی بائک باہر نکال کر ابھی اس کا 15ویں صدی کا ہارن بجانا شروع کر دیں گے۔ پورا محلہ پہلے ہی تنگ ہے، بلکہ بارہا مجھے نصیحت کر چکا ہے کہ بیٹی ذرا صبح جلدی جاگ جایا کرو، یونیورسٹی تم جاتی ہو، بھگتنا ہم سب کو پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں طویلے کے بلا بندر کے سر۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پاس رکھا بیگ کندھے پر ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا بولنے کو وقت مل جاتا ہے تمہیں؟ نادیہ آپی نے سنک میں برتن دھوتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے گھورا۔ وہ انہی کے دوپٹے میں اطمینان سے ہاتھ پونچھنے لگی۔ زبان چلانے کے لیے وقت کی کہاں ضرورت پڑتی ہے، یہ واحد عیاشی ہے اپو جان مفت میں کی جاتی ہے۔ اس میں نہ انجن کی ضرورت ہوتی ہے نہ ڈیزل کی۔ اچھا بس، سکندر ہارن دے رہا ہے، اس سے پہلے پورا محلہ اکٹھا ہو تم روانہ ہو بی بی۔ اماں نے جیسے ماتھا پیٹا تو وہ ہنستی ہوئی خدا حافظ کرتی باہر کی جانب دوڑی۔ اس لڑکے میں بھی صبر نام کو نہیں ہے، ہر وقت فرض شناسی کا بوجھ لادے رہتا ہے۔ اب دیکھو 2-3 نوالے کھا کر بھاگی ہے، اب کھائے گی وہاں کے گندے چھولے اور باسی برگر اور لے کر پیٹ کا درد پالے گی۔ اس کے جاتے ہی اماں عادت کے مطابق فکر پال بیٹھیں، تو یہ بھی تو اپنے نام کی ایک ڈھیٹ لڑکی ہے جو ذرا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ سکندر یوں ہی تو اس کو پوستی حرکت سے نہیں جلتا۔ ویسے امی ہے تو سچ، سکندر کی بائک کا ہارن مجھے بھی لگتا تو 15ویں صدی کا ہی ہے۔ یہ بیچارے محلے والے تنگ تو واقعی ہوتے ہوں گے۔ نادیہ آپی چمک کر بولیں، ان کا انداز شرارتی تھا۔ چل ہٹ، صبح صبح تجھے بھی لنترانیاں سوچ رہی ہیں، جاؤ اٹھاؤ اس لڑکے کو بھی، دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے، پتہ نہیں آج کل یہ موئی پڑھائیاں کیسی ہیں، راتوں کو جاگو اور دن چڑھے سوتے رہو۔ اچھی چال چل رہا ہے یہ زمانہ۔ وہ پیاز اور چھری اٹھاتی باہر تخت پر جا بیٹھیں اور پیاز پر یوں چھری مارنے لگیں گویا سارا غصہ ان ہی پیازوں پر اتارنا تھا۔ نادیہ آپی اماں کی جھنجھلائی شکل دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ آج تقریباً پورے جامعہ میں ہی یہ خبر گرم تھی کہ ایک گرلز کالج کی طالبہ صباحت چند اوباش قسم کے نوجوانوں کے ہاتھوں سرعام اغوا ہوتے ہوئے بچ گئی، مگر گننے کے باعث خراشیں آئیں، جسے فوری ٹریٹمنٹ کے لیے قریبی ہسپتال لے جایا گیا، اور لڑکی اس حد تک اس حادثے سے خوفزدہ ہے کہ کسی قسم کا بیان دینے پر راضی نہیں ہے۔ یہ تفصیل شام کے مختلف اخباروں کی کل سے زینت بنی ہوئی تھی اور اس وقت بھی موضوع گفتگو تھی۔ کوئی نوجوانوں میں بے راہ روی کی اس بڑھتی ہوئی لہر کا الزام والدین کے سر رکھ رہا تھا، کوئی حکومت کو کہ وہ قانون پر عمل نہیں کیا جاتا، کوئی میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا جس نے نئی نسل کے اخلاق کو بری طرح مسخ کر دیا تھا، انہیں بے شرم، بے حیا اور اخلاق باختہ بنا دیا تھا۔ کہیں لڑکے خود لڑکیوں کو بھی قصوروار ٹھہرا رہے تھے، بقول ان کے لڑکیاں آج کل خود ٹچ می کا اشتہار بنی دکھائی دیتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں خود کو غیر محفوظ تصور کرنے کے باوجود غیر ضروری اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنہا سفر کرتی ہیں، اور کچھ لڑکوں کے گروپس تو لڑکیوں کی چوٹ پر اس حد تک مشتعل ہو گئے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی صنف کے حمایتی بن کر بے بانگِ دہل بول رہے تھے۔ آج کی لڑکیاں لڑکوں سے کہیں زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کے حلیے، ان کے انداز از خود لڑکوں کو ترغیب دینے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈش کلچر نے صرف لڑکوں کو نہیں، لڑکیوں کے اخلاق کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایم اے فائنل کا یعقوب مہدی تو اس حد تک منہ پھٹتا کہ زہر اگلتی لڑکیوں کے ایک گروپ سے دو بدو بحث کرتے ہوئے یہاں تک بول دیا کہ کوئی مرد عورت کی چادر نہیں کھینچ سکتا جب تک وہ خود موقع نہ دے۔ وہ مزید آگ اگلتا کہ اس کے ساتھی دوست اسے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ یوں جی بھر کر لڑکوں نے بھی اس موضوع کی آڑ میں اپنی اپنی بھڑاسیں نکال لیں۔ صبح صبح درسگاہ گویا میدان کارزار بن گئی تھی۔ اب تو لڑکیاں کھلے عام اشک بہانے سے بھی کترانے لگی تھیں۔ وہ ڈیسک پر سر جھکائے ایک ہاتھ تھوڑی پر جمائے بیٹھی تھی، اس کے بھورے بالوں کی ایک لٹ چوٹی سے نکل کر آگے جھول رہی تھی، وہ کسی مصور کا اداس پورٹریٹ دکھائی دے رہی تھی۔ تانیہ نے اس کے آگے جھولتی لٹ کو کھینچا، تو تم بھی سوگ منا رہی ہو؟ اس کے خیالات کا تسلسل تانیہ کے آنے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر تانیہ کو دیکھا۔ فطری بات ہے، دکھ تو ہوگا نا، سرعام عورت کی عصمت کو تماشا بنایا گیا ہے، مگر تانی یہ لڑکے بھی درست ہی کہتے ہیں، لڑکیاں جس طرح اپنے جسمانیت کے وقار کے لبادے کو پھینک کر جس کلچر کو اپنا رہی ہیں، وہاں ایسے حالات پیش آنا کچھ اتنا حیرت ناک بھی نہیں۔ یعقوب مہدی کی بات پر ٹینا وغیرہ کا گروپ کیسا کھسیانا ہوا ہے، مجھے تو بڑی ہنسی آئی۔
کس منہ سے وہ لڑکوں کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، جبکہ ان کے گروپ کی ہر لڑکی کا اسکینڈل بنا ہوا ہے۔ اور صرف اسکینڈلز کیا، ان کی حرکتیں دیکھو ذرا، انسانیت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ تانیہ کی بات پر وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ تمہیں بڑی خبریں رہتی ہیں ایسی، پوری رپورٹر ہو اپنے بھائی کی طرح۔ آف کورس ڈیئر، ذرا پچھلے حصے میں چلی جائیں تو کاشانہ محبت کا گمان ہوگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے نتھیا گلی میں ہنی مون کے لیے کپلز آئے ہوئے ہوں۔ ایسی دیدہ دلیری لڑکیوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ بس تانی کی بچی۔ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ اسٹوڈنٹ تیزی سے کلاس روم میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی بھی اگلی پچھلی سیٹیں پر ہو رہی تھیں۔ ٹینا کا گروپ بھی کلکاریاں مارتا اندر داخل ہوا تھا۔ ان کے چہروں پر صبح کی پھٹکار کا شائبہ تک نہ تھا۔ ٹینا کے گلے سے تو نام نہاد دوپٹہ بھی غائب تھا۔ سب کو ہی پتہ تھا وہ اس نے بیگ میں ٹھونسا ہوا ہوگا جو گھر کے قریب پہنچنے پر نکل کر گلے کی زینت بنے گا۔ پروفیسر زبیری کلاس میں داخل ہو گئے تھے اور عادت کے مطابق پوری کلاس پر طائرانہ سی نگاہیں دوڑائیں، پھر چشمہ ڈائس پر رکھا۔ چاک اٹھا کر بلیک بورڈ کی طرف گھومے کہ کسی منچلے نے کہا، سر آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ پلٹے، کیوں بھئی خیریت؟ سر آج لڑکیاں سوگ منا رہی ہیں، کسی دوسرے نے اٹھ کر کہا تو لڑکوں کی ہنسی بکھر گئی۔ اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو خوشائند بات ہے کہ غیر اخلاقی واقعات پر متاسف ہونا، مگر بھئی اس سے پیریڈ نہ لینے کا کیا سوال؟ یعنی ایک نقصان پر دوسرا نقصان؟ جی نہیں سر، ہم لڑکیاں متاسف ضرور ہیں، مگر پیریڈ نہ لینے کا ارادہ ہمارا قطعاً نہیں، لڑکوں کا ہے۔ شہرینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے بولی تو ساری لڑکیاں اس کی حمایتی بنی، سر ہلا کر بالکل سر کی گردان کرنے لگی۔ مائی فٹ، لڑکوں کے منہ بن گئے۔ پتہ نہیں آج کل حسین لڑکیوں کو پڑھائی سے اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جملہ پچھلی نشست سے کسی گرم لپکتی آگ کی طرح آیا تھا اور شہرینہ خان کے چہرے کو آتشیں کر گیا۔ کھی ہنسی بکھر گئی جو اس بیہودہ گروپ کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ جملہ اکبر شاہ کی طرف سے پھینکا گیا ہے، مگر وہ پلٹ کر اس کو مزید فضول گوئی کا موقع دینے کا ارادہ تک کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کل جو واقعہ رونما ہوا ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، پروفیسر زبیری سنجیدگی سے بلکہ قدرے آزردگی سے کہہ رہے تھے۔ میں بھی ذاتی طور پر دکھی ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج کی نسل کو اپنے زیاں اور زوال کا احساس نہیں ہے، بصورت دیگر یہ احساس ان کے اندر پیدا نہیں کیا جا رہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے۔ سب کو ایک دوسرے سے کاٹا جا رہا ہے، ہمیں تعصب کی چھریوں سے کاٹا اور بانٹا جا رہا ہے۔ سر آپ کا اشارہ حکمرانوں کی طرف تو نہیں ہے؟ کسی لڑکے نے سوال کیا تو پروفیسر زبیری مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ یہ تو بہت محدود لوگوں پر الزام ہو گیا۔ ان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ نہیں، میں اس نظام کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہوں جو ہمارے یہاں 50 برسوں سے رائج ہے، بلکہ اب تو اس کی جڑیں دور دور تک پھیل کر اسے اور مضبوط کر چکی ہیں۔ آپ کے خیال میں سر نئی نسل میں یہ جو دہشت انگیزی، ہلاکت پسندی اور اقدار شکن عادتیں پائی جاتی ہیں، وہ کسی شوق کا نتیجہ نہیں بلکہ اس نظام کا ودیت کیا ہوا ہے؟ تانیہ نے سوال اٹھایا۔ آف کورس، نو ڈاؤٹ، پروفیسر زبیری پرجوش انداز میں سر اسبات میں ہلانے لگے۔ انہوں نے نہیں دیکھا پچھلی نشست پر بیٹھے اکبر شاہ کا منہ کس قدر کڑوا اور بدمزہ ہو رہا تھا۔ بالکل بی بی، اس عہد کی نئی نسل کے حلق میں تسلی، قومی مذہبی ہلاکت کا زہر انڈیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف جاگیردانہ نظام جس نے ہماری 75% عوام کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، دوسری طرف سیاست میں آ کر بقیہ 25% کو نت نئی ابتلا میں مبتلا رکھا ہے۔ سر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کلاس روم کو اپنے نظریات اور مسلک کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔ اکبر شاہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کر انتہائی کڑوے اور تیز لہجے میں پروفیسر زبیری سے بولا تو لحظہ بھر کو کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ بالکل سر، اپنی ذاتی رائے کو خود تک ہی محدود رکھیے، آپ کا مضمون سیاست نہیں ہے سر۔ اکبر شاہ کے بائیں بازو نے اٹھ کر کم و بیش اسی لب و لہجے میں کہا، آپ کا مضمون سوشیالوجی ہے۔ اکبر علی شاہ کے تیور ہنوز بگڑے ہوئے تھے۔ شہرینہ یکدم اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر علی، آپ شاید سوشیالوجی کا نفس مضمون بھول رہے ہیں، جبکہ ابتدا میں یہی پڑھایا جا چکا ہے کہ عمرانیات وسیع علم ہے جو دوسرے تمام موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ سیاست کو عمرانیات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔
اس کی بھوری آنکھوں کے ساتھ لبوں پر بھی استہزائیہ مسکراہٹ تھی جو اکبر شاہ کے چہرے کو لال بھبھوکا کر گئی۔ تاہم وہ خاموش رہا اور وہ مزید کچھ بولتی پروفیسر زبیری نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور چشمہ ڈائس سے اٹھا کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے بولے، دیکھو برخوردار، سیاست تو صرف منظم سیاسی گروہوں یعنی پارٹیوں پر بحث کرتی ہے، جبکہ عمرانیات کے دائرہ کار میں ہر قسم کے منظم اور غیر منظم گروہ شامل ہیں۔ ہمارا مضمون ان عوامل کا تجزیہ کرتا ہے جن میں سیاسی تنظیم معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح بے حد مربیانہ تھا۔ وہ یوں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچے خیال کرتے تھے۔ گو کہ مخاطب اکبر شاہ تھا، مگر ان کا مقصد اسے لاجواب کرنا یا اس کی اہانت کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے دلائل سے قائل کرنا تھا اور ساتھ ہی دوسرے اسٹوڈنٹس کی معلومات میں اضافہ۔ اگر غور کیا جائے تو معاشرتی مسائل کا پیدا کردہ اضطراب ہی مختلف سیاسی پارٹیوں کے نعروں کا پیش خیمہ ہے۔ اب دیکھ لیجیے 1970 کے انتخاب میں سوشلزم، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ عام پھیلی ہوئی غربت و افلاس کا رد عمل تھا۔ اسی طرح چھوٹے صوبوں کے احساس محرومی نے تعصبات کے نعرے پیدا کیے۔ نئی نسل کے استحصال نے تعصباتی پارٹیاں جنم دیں اور ایسی مفاد پرست پارٹیاں جن سے عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پایا۔ بہرحال پروفیسر زبیری اکبر شاہ کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرائے۔ میرے جملوں سے تمہاری کسی طرح دل آزاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اکبر شاہ لاجواب سا ہو کر ہونٹ بھینچ کر جارحانہ انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سر، جاگیردارانہ نظام کے بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے۔ فضا معتدل ہوئی تو شہرینہ دھیرے سے بولی کہ تانیہ نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ کیوں پنگا لے رہی ہو؟ پہلے ہی یہ کم عذاب ثابت نہیں ہو رہا ہے تمہارے لیے؟ ایسوں سے جھگڑا مول لینا خطرناک ہوتا ہے شہری، تم سمجھتی نہیں ہو۔ وہ دبی دبی زبان میں اسے سرزنش کرنے لگی۔ ارے جاؤ، دیکھے ہیں ایسے بہت سے اوباش عیاش جاگیردار لفنگے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ بہرحال تانیہ کی ڈانٹ پر کتاب پر جھک گئی تھی۔ پیریڈ آف ہوتے ہی کلاس میں افراتفری پھیل گئی۔ او تھینکس گاڈ، اس پروفیسر سے تو جان چھوٹی، پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ سرپھرا پروفیسر۔ کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اکبر شاہ نے انتہائی ناگواری سے سر جھٹکا، یوں جیسے کوئی بھاری بوجھ سر سے اتارنے کے بعد مزدور سر جھٹکتا ہے۔ وہ پورا گروپ پیپل کے وسیع سایہ دار درخت کے نیچے ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا، بلکہ کچھ لڑکے لیٹ گئے تھے۔ یکدم اکبر شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، ان میں خمار اترنے لگا۔ اس نے اپنی دونوں کتابیں لیٹے ہوئے فواد کے سینے پر پھینکی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کی راہ میں آ گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کے یوں سامنے آ جانے اور پھیل کر کھڑے ہو جانے پر آخری سیڑھی پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ تانیہ اس سے 2 سیڑھی اوپر تھی، وہ بھی وہیں رک گئی۔ پورے اسکرین پر غیر ملکی اداکارہ نیم عریاں لباس میں بےہودہ انداز میں تھرک رہی تھی۔ اوئے نمی، کیا بیٹھے بیٹھے مر کھپ گئے ہو؟ یاسر نے بور ہو کر نگاہ اسکرین سے ہٹا کر اس پر ڈالی جو صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے مسلسل ایک ہی زاویے سے بیٹھا تھا۔ گو کہ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں مگر ذہن کہیں اور ہی محو پرواز تھا، یہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ یار نمی، تیرا مسئلہ تیرا یہ مڈل کلاس کمپلیکس ہے جو ابھی تک اڑنچھو نہیں ہوا۔ وہ ریموٹ شہزاد کی گود میں ڈال کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ ظاہر ہے جب تک مڈل کلاس رہوں گا یہ کمپلیکس بھی یوں ہی رہے گا۔ وہ گہری قدرے نیم افسردہ سی سانس بھر کر رہ گیا۔ ارے کاجل کو دیکھ، کاجل کو، اور چھوڑو یہ سارے کمپلیکسز۔ شہزاد نے قالین پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی ران پر ہاتھ مارا مگر وہ یوں ہی افسردہ سا بیٹھا رہا۔ تو کیوں فکر کرتا ہے یار، بس کچھ عرصے کے اندر دیکھنا دولت تیرے گھر کی باندھی ہوگی۔ یاسر نے کہا تو پہلی بار اس کے جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ کیسے یاسر؟ بلے بلے، شہزاد کی ہنسی بھرپور تھی۔ وہ جھینک کر بلبلایا، تو بند کر یہ کاجل واجل کو۔ ہاں تو یاسر، کیا کہہ رہے تھے تم؟ دولت میرے گھر کی باندھی؟ اس کا آتشی شوق بھڑک بھڑک گیا تھا۔ افتخار جو قالین پر چت لیٹا بازو آنکھوں پر دھرے ہوئے تھا، ذرا سا بازو ہٹا کر اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھا، پھر ہنکارا بھر کر دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ دھر لیے۔ ابے گدھے، تو یوں خوش ہو رہا ہے جیسے دولت نہ ہوئی، ساری فلمی اداکارائیں تیرے گھر کی باندھی ہونے لگیں۔ یاسر نے اسے چھیڑا۔ شہزاد بھونڈے انداز میں ہنس پڑا۔ مذاق چھوڑ یار، فی زمانہ ان جیسی لڑکیوں کا حصول مشکل نہیں رہا، ایک چھوڑ 10 مل جاتی ہیں، بس پاس مال ہونا چاہیے، اور مال دولت ہی تو
پیارے مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ اس نے ایک طویل اور ٹھنڈی سانس سینے کی تہہ سے کسی دھوئیں کی طرح نکال کر فضا کے سپرد کر دی۔ یاسر، نہ ڈگری نہ کوئی سفارش، اماں ایسے میں تو نوکری کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، اور کہاں تو کہہ رہا ہے کہ دولت میرے گھر کی باندھی۔ ایسے بڑے بڑے خواب تو نہ دکھا مجھے یار۔ وہ پھر اپنی خود ساختہ سوچوں اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مایوسی کے پاتال میں اترنے لگا۔ بس یہی تو پرابلم ہے کہ مایوس جلدی ہو جاتے ہو۔ یار ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ یاسر نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کشن گود میں دبایا اور ایک کشن اس کی طرف پھینکا۔ مایوسی کفر ہے۔ یہ تم اس لیے کہہ سکتے ہو کہ تم دولت کے ڈھیر پر بیٹھے ہو۔ تم نے کبھی مایوسی کا ذائقہ نہیں چکھا، در در کی ٹھوکروں کی ذلت کو نہیں پیا۔ تم جدی پشتی امیر زادے ہو۔ تمہاری جیب میں نوٹوں کی گڈیاں ہیں اور نوکر تمہارے ایک اشارے ہرگز نہیں۔ یاسر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور منہ بنا کر کشن کو گود میں بھینچ کر یاسر کو گھورنے لگا۔ میں یا میرا باپ کوئی جدی پشتی رئیس نہیں ہے۔ ہاں، رئیس بننے کے تمام تر گر سے ضرور واقف تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے باپ نے 1000 کی نوکری کرتے ہوئے اتنی جائیداد بنا ڈالی؟ وہ پراسرار انداز میں ہنسا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہمارے یہاں رزق حلال کمانے والا بندہ ساری عمر ایک ہی پٹری پر چلتا رہتا ہے۔ پیارے، عقل کا استعمال کرو۔ دولت پانا چاہتے ہو تو جائز اور ناجائز کی باریکیوں میں نہ الجھو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ دولت کی گڈیاں کیسے ملتی ہیں اور کس طرح۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مکاری سے مسکرانے لگا۔ نومی کا چہرہ قابل دید ہو گیا۔ شہزاد بھی ہونٹ دبا کر ہنسنے لگا۔ نوٹوں کی گڈیاں؟ وہ فرتے حیرت سے ایک ٹک یاسر کا چہرہ تکنے لگا، جیسے وہیں اسے سرخ اور سبز نوٹوں کی لدی شاخیں دکھائی دے رہی ہوں۔ اتنی دولت یکمشت ہاتھ آ جانے کا تصور بڑا ہی دل فریب اور روح پرور تھا۔ اس کی آنکھوں میں یہ خواب جگنو کی طرح چمکتا دکھائی دینے لگا۔ بولو، منظور ہے؟ یاسر نے اس کے کندھے کو ہلایا تو وہ یوں چونکا جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو۔ کیا طریقے ناجائز ہوں گے؟ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا اور بغور اس کا چہرہ ٹٹولا۔ تو ابھی کون سے کام ہمارے جائز ہوتے ہیں؟ وہ کھسیا کر ہنس پڑا۔ تم بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بے تابی کا مظاہرہ کیا تو یاسر نے زبردست قہقہہ لگایا۔ اب ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے ایک گہرا کش لے کر سارا دھواں تھرڈ کلاس عاشق کی طرح نومی کے چہرے پر اچھال دیا۔ نومی کا چہرہ بجھ گیا۔ تو پھر کب؟ چھوڑ یار، یہ کیا تم لوگ بور ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہو؟ افتخار بور سا ہو کر قالین سے اٹھ کر یاسر کے نرم گداز بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ نہ نیند پوری کرنے دیتے ہو، نہ کوئی ڈھنگ کا پروگرام سیٹ کرتے ہو، کاروباری باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ فار گاڈ سیک، اس ڈیلنگ کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ یاسر، آج کی رات کا کوئی پروگرام ترتیب دو یار۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اکتاہٹ تھی۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ پھر یاسر نے جیب سے والیٹ نکال کر سو کے نوٹ نکالے۔ چلو پروگرام یہ بناتے ہیں کہ نومی تو جا اور جا کر اپنے ہی کالو، ارے وہی ویڈیو والا گیسو دراز سے ایک ٹائٹ سی ویڈیو لے کر آ۔ اس نے نوٹ نومی کی طرف بڑھا دیا، جسے تھامتے ہوئے نومی سخت حیران ہو کر یاسر کو دیکھنے لگا۔ یہ اتنے پیسے؟ سنا ہے کچھ فلمیں یہ ویڈیو شاپ والے بڑی مہنگی دے رہے ہیں۔ وہ خباثت سے ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نومی کی جھیپ پر شہزاد اور افتخار کی ہنسی بھی بکھر گئی۔ ناشتے کی بڑی سی مستطیل طرز کی میز پر پرتکلف کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ آمنہ علی نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر تر و تازہ مسکراہٹ اچھالی۔ اس نے سر ہلا دیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی کا قول ہے، سحر خیزی میں پرندوں کا سبقت لے جانا تیرے لیے باعث ندامت ہے، مگر کتنے دکھ کا بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم پرندوں تو کیا بڑے بڑے جانوروں، ہاتھی، شیر کے اٹھنے کے بعد اٹھتے ہیں اور اس پر ذرا بھی ندامت محسوس نہیں کرتے، بلکہ فخر سے ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کرتے ہوئے صبح کا احساس کریٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھو، مارننگ کا تو نام و نشان مٹ چکا۔ اس نے ایک گہری متصافانہ سانس بھری۔ بس یہ صبح صبح اتنا گاڑا اور ثقیل لیکچر ہضم نہیں ہوگا۔ آمنہ علی ہنسی اور پھر مکھن اور جیم لگا ٹوسٹ اس کے آگے رکھی پلیٹ میں رکھا۔ یہ بتاؤ، نیند کیسے آئی؟ اوف، اب شرمندہ تو مت کرو یہ پوچھ کر۔ وہ جیسے واقعی شرمندگی محسوس کر کے رہ گیا، پھر چونک کر بولا، کیا بات ہے، میز پر بڑی خاموشی ہے۔ میرا مطلب ہے تمہاری فیملی ناشتے جیسی نعمت سے محروم رہتی ہے، یا وہ ہم دونوں میں سے واقعی معقول لوگ ہیں اور پرندوں سے سبقت لے جاتے ہیں؟
جناب نہ وہ ناشتے کی نعمت سے محروم رہتے ہیں نہ پرندوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ دراصل بابا سائیں اور ادا توقیر سائیں صبح ہی کراچی کے لیے نکل گئے ہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں، شام سے پہلے ہی آ جائیں گے، اور اماں ماما سائیں کی طرف گئی ہیں۔ بس اتنی تفصیل بھی نہیں پوچھی تھی، اب مزید ملازموں کے شیڈول بھی نہ بتانے لگ جانا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا تو وہ مسکرانے لگی۔ گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرنکل جارجٹ کے سوٹ میں ہلکے میک اپ اور کھلے بالوں کے ہمراہ وہ سج دھج میں تھی۔ نہ جانے ولید حسن کی موجودگی کے باعث خود پر اتنی توجہ دے رہی تھی یا پھر یہ اس کی عادت تھی۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر جیسے کچھ یاد آ جانے پر چونکا۔ تھینک یو آمنہ، تم نے میری برتھ ڈے یاد رکھی۔ بلیو می، میں تو بھول ہی گیا۔ ادروائز میں سیلیبریٹ کرتا نہیں ہوں، بس یوں ہی یار دوست وش کر کے اس دن کی اہمیت کا احساس دلا دیتے ہیں کہ میرا بھی دنیا میں آنا یقیناً کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ تھینک یو فار دیٹ۔ اس نے ممنونیت کے احساس سے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دم ہی شفق رنگ بکھر آئے۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ دوسروں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتی، البتہ اتنا پتہ ہے کہ میرے لیے تمہارا یہ دن بے حد امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ تمہارا وجود میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو کمل کے لیے پانی، صحرا کے لیے بارش اور چاند کے لیے چاندنی۔ اس کا لہجہ دھیما اور خوابناک سا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے گرد جذبات کی حرارت کا ہالہ سا دکھائی دینے لگا۔ یہ بالکل غیر متوقع سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ ولید حسن کے لیے چنانچہ وہ لحظہ بھر کو چپ ہو گیا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ناشتہ دونوں ہی کر چکے تھے، بس آخری شغل چائے کا ہو رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی آج اتنا بھرپور ناشتہ ملے گا، خوبصورت جذبوں کے ساتھ۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، دھیمی مسکراہٹ ہنوز لبوں کی تراش میں زندہ تھی۔ آمنہ علی نے چائے کے کپ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھنے کا انداز بڑا مدہوش کن اور دلنشین سا تھا، جیسے وہ اس کے جملے سے محظوظ ہوئی ہو یا پذیرائی کے اس انداز پر۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی شعر نہیں آ رہا، حالانکہ شعر داغنے کے لیے یہ سچویشن خاصی موزوں ہے۔ وہ بولا تو ایک ادا سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ایک 4 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے کمپاؤنڈ میں سکندر رضا نے اپنی بائیک روکی تھی اور اسے کسی قسم کا لاک لگانے کا تردد نہ کیا۔ اس کا اپنی نادر بائیک کے بارے میں یہ خیال تھا کہ کوئی بھی چور چکا اٹھائی گیرا اتنا بدذوق ہرگز نہیں ہوگا جو اس زمانہ قدیم کی بائیک پر غلط نظر بھی ڈالے، اور ڈال کر کم از کم اسے ہتھیانے پر توانائی خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جیب سے ڈائری نکالی، اس میں لکھے ایڈریس پر نگاہ ڈالی، پھر مطمئن ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ D14 پروفیسر زبیری۔ اس نے تیسری منزل پر پہنچ کر سفید کٹ کے اوپر چسپاں نیم پلیٹ پر نظر ڈالی اور پھر بیل ڈور پر انگلی رکھ دی۔ تیسری بیل پر ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک ادھیڑ عمر خاتون تھیں۔ جی فرمائیے۔ ان کا لہجہ شائستہ اور خود بھی اپنے سراپے سے ایک پڑھی لکھی خاتون نظر آ رہی تھیں۔ پروفیسر زبیری سے ملنا ہے۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ خاتون کی طرف بڑھا دیا، جسے تھام کر انہوں نے نظر بھی ڈالی، پھر ذرا چونک کر یوں ہی اس پر نگاہ ڈال کر مبہم سے انداز میں مسکرائیں، پھر ایک طرف ہو کر اسے گویا اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ یہ جامعہ کراچی کے شعبہ سوشیالوجی کے پروفیسر زبیری کا گھر تھا، جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ صاف ستھری مختصر سی لابی سے گزر کر وہ ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے سادہ سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں غیر ضروری آرائش کا سامان نہ سہی زندگی کی ضرورت کی ہر اشیاء موجود تھی۔ صوفہ سیٹ موجود تھا مگر کور سے پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے ٹرالی میں ٹی وی رکھا تھا جس پر خاتون خانہ کے ہاتھ کا سلا ہوا کور چڑھا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک طرف بڑا سا شیلف تھا جس میں کتابوں کا ڈھیر تھا مگر ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ بجائے صوفے پر بیٹھنے کے کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار سوٹ پر ملبوس، چہرے پر ذہانت اور نرمی کا دلکش امتزاج تھا۔ وہ شیلف سے نکالی ہوئی کتاب واپس کرینے سے میز پر رکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا جسے پروفیسر زبیری نے توقع کے ساتھ تھام لیا۔ وعلیکم۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ غالباً سکندر رضا ہیں آپ؟ جی، مقامی اخبار کا ایک ادنا سا مگر سچا صحافی۔ یہ سچا میں نہیں کہتا، میری تحریریں ثابت کرتی ہیں۔ سکندر رضا نے شگفتگی سے باقی تعارف کرایا تو پروفیسر زبیری مسکرا دیے۔ برخوردار لگتا ہے ابھی صحافت کے میدان میں نئے داخل ہوئے ہو۔
وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ دے کر خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہاں سچائی اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے آگ کا دریا پاٹنا پڑتا ہے۔ ایک عمر رائے گاں ہو جائے پھر بھی سچ گدلا نہ ہو۔ سچائی اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ قلم میں زندہ رہے تب ثابت ہوتی ہے، از خود ثابت ہوتی ہے۔ خیر یہ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کچھ گرم نرم خبر سننے میں آئی ہے کہ ایک MPA آج کل اپنے بیٹے کے کسی امتحانی پرچے وغیرہ کے چکر میں آپ کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، چونکہ اس سبجیکٹ کی کاپیاں آپ کے پاس ہیں۔ سکندر رضا کا انداز کریدنے والا تھا۔ ایک طرف سے اس نے اپنے آنے کا مقصد بھی واضح کر دیا۔ ایک لہجہ پروفیسر زبیری سوچ میں پڑ گئے، مگر دوسرے پل بلا تعمل سر ہلاتے ہوئے بولے، بالکل، مگر آگے پیچھے پھرنے کا جملہ کچھ غلط ہے، یعنی افواہ پر مبنی ہے۔ اتفاق سے ابھی تک میری ملاقات اس MPA سے بالمشافہ ہوئی نہیں ہے، نہ اس کے کسی آدمی سے۔ ہاں، پرنسپل صاحب بتا رہے تھے کہ کل کوئی مجھ سے ملاقات کرنے آیا تو بصورت دیگر بھیجا گیا تھا، مگر میری ملاقات ہو نہ پائی۔ میں 2 دن سے لیو پر ہوں بیماری کے باعث۔ اوہ خیریت؟ بس نزلہ زکام۔ خیر چلتی رہتی ہیں ایسی بیماریاں۔ آپ بتائیں، آپ کا تعلق اس MPA کی لابی سے ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ سکندر رضا نے تیزی سے تردیدی انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ میں ایک غیر جانبدار صحافی ہوں اور بقول آپ کے ابھی نیا ہوں، سو سچائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں حقائق کی تلاش میں ہوں اور سچ لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب صرف میرے قلم کی فرسانی نہیں ہے، میں حقیقت میں اس قلم کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر رضا کے چہرے پر سرخی سی تھی، وہ اپنے لب و لہجے سے ایک صاف اور کھرا صحافی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے باطن کی پاکیزگی اس کی آنکھوں سے فروزاں تھی۔ پروفیسر زبیری نے اسے درمیان میں نہیں ٹوکا، وہ خود ہی چپ ہوا تو وہ بولے، پہلے تو مجھے آپ صحافی یہ جواب دیجیے کہ آپ آدھی خبریں کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی آدھا سچ کہ کسی MPA یا MNA کی کوئی خبر ہے تو اس کا نام واضح طور پر کیوں نہیں لیا جاتا؟ صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک قومی یا صوبائی اسمبلی ممبر فلاں فلاں کاروبار میں ملوث ہے۔ جس طرح ایک مقامی معروف اخبار کے پچھلے ماہ کے اداریہ میں بتایا گیا کہ شیخو پورہ میں ایک مقامی بااثر سیاسی رہنما کی حویلی پر چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ پکڑا گیا، تو اس بااثر سیاسی شخصیت کا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ عوام سے کیوں مخفی رکھا جاتا ہے کہ کیا یہ جانبداری نہیں ہے؟ کیا یہ ایک طرح سے عوام کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہے کہ جب انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور خود کو شریف، نیک اور محب وطن ظاہر کرنے والے، ملک کے غداروں کو جڑ سے اکھاڑ دینے والے کے دعوے کرنے والے در حقیقت خود ہی غدار ہیں، اور ان غداروں کا نام عوام کے سامنے آئے تو وہ آئندہ اپنے حق رائے دہی پر غور ضرور کریں، ووٹ دیتے وقت ضرور سوچیں گے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہیں کہیں کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں ہم حضرات سے، مگر کچھ مجبوریاں بہرحال قلم کی فرسائی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور خود میں بھی رکاوٹوں کو ختم کرنے کا عہد لے کر اس میدان میں اترا ہوں۔ پروفیسر زبیری، میں بھی ذاتی طور پر ملک کے ہر غدار کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، مگر عوام بھی تو ہمارا ساتھ دے۔ کیا آپ خود بتانا پسند کریں گے اس MPA کا نام جو آج کل اپنے بیٹے کو پاس کرانے کے چکر میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے؟ اس نے سمجھداری اور چلاکی سے پروفیسر زبیری کو گھیرے میں لیا اور اصل موضوع پر لے آیا۔ بالکل، کیوں نہیں، بلکہ میں اس سے ملاقات کا منوعاً حال بھی آپ کو بتاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس خبر کو آپ لوگ کسی مصلحت پرستی کے ریپر میں لپیٹ کر شائع نہیں کریں گے، بلکہ آپ بے فکر رہیے۔ وہ جلدی سے بولا، پھر درمیانی میز سے مشروب کا گلاس اٹھا لیا جو خاتون رکھ کر گئی تھی۔ آپ نام بتانا پسند کریں گے؟ اس نے توقف کے بعد قدرے بےتابی سے پروفیسر زبیری کو دیکھا جو اپنا چشمہ اتار کر اس پر پھونکے مار کر پھر کرتے کے کنارے سے رگڑنے لگے تھے۔ وڈیرہ مردان علی شاہ۔ وہ بلا تعمل بولے۔ اوہ! سکندر رضا کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے۔ اس نے مشروب کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مردان علی شاہ، اس کے اندر پھلجھڑیاں سی چھوٹ پڑیں۔
اب ایک نئی کہانی، ایک نئی خبر اس کی تمام تر دلچسپیوں کا سامان بن گئی۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے پروفیسر صاحب کہ آپ ان سے بذات خود ضرور ملیے گا۔ ایسے قیمتی وڈیروں کی گھوٹ اول تو بڑی مشکل سے پھنستی ہے، اور جب پھنستی ہے تو وہ مبہم سا انداز میں مسکرایا۔ ہو سکتا ہے ان سے ملنا آپ کے لیے خاصا فائدہ بخش ہو۔ کوئی نئی چمکتی کار، نیا ڈرائنگ روم، فرنیچر، ہو سکتا ہے دل کا بادشاہ ہو تو نیا گھر بھی مل سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، یعنی کبھی نہ کبھی شریف کی بھی بن ہی آتی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کی خستہ حالی کا جائزہ لیتے ہوئے ابرو اچکا کر منی خیز انداز میں ہنس پڑا۔ پروفیسر زبیری نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چشمہ کھٹاک سے درمیانی ٹیبل پر پٹکا تھا اور یہ ایک دم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تم مجھے ضمیر فروش، بے ایمان اور کرپٹ انسان سمجھ رہے ہو؟ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت یہاں سے۔ ان کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی دہک اٹھی تھیں۔ سکندر رضا گڑبڑا کر یوں صوفے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا گویا نیچے اسپرنگ سے اچھال دیا ہو۔ سر میرا مطلب تھا یو کین گو ناؤ۔ وہ غرائے اور ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ان کے چہرے پر نرمی کی جگہ غصے کی سرخی نے لے لی تھی۔ ان کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ان کا ہاتھ ابھی تک دروازے کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اب تک کئی ایسے مواقع آ چکے ہیں کہ میں ایسی کئی مراعات سے مستفیض ہو چکا ہوتا۔ کیا مشکل ہے سکون قلب، قناعت کی خوشی، غرور، عزت نفس، سماجی حقیقت اور حلال رزق کا احترام، سب کچھ بالائے طاق رکھ کر ایسی مراعات حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم جا سکتے ہو اب۔ غصے سے ان کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا۔ سکندر رضا نے گہری سانس بھری، دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرا لیے اور پروفیسر زبیری کے قریب سے گزرتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ کھلی اور ہوادار سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے لبوں پر پرسکون اور قدرے گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس کے خدشے رفع ہو چکے تھے۔ اس کی نظر میں پروفیسر زبیری کا بلند مقام پا چکا تھا۔ آداب عرض، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ بلیک ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی راہ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، کئی بار ہو چکا تھا۔ نیا سیکشن شروع ہوا تھا فائنل کا، تب سے ہی وہ اپنے چند چیلوں کے ساتھ ٹھٹھول کرتا کہیں نہ کہیں سے اس کی راہ میں آ جاتا تھا۔ اس کے اعصاب سخت قسم کی کشیدگی سے تن گئے۔ اپنی حد میں رہو اکبر شاہ، زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ اپنا ہیرو پن اپنے اسی بےہودہ گروپ کو دکھاتے رہو۔ وہ ترش روی سے کہہ کر باقی ماندہ سیڑھیاں اترنے لگی مگر وہ ہنوز ڈھٹائی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی آؤٹ وے۔ اس نے چلچلاتی نظریں اس کے مکروہ چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پر ڈالیں۔ اچھا خاصا خوشگوار موڈ غارت ہو گیا تھا۔ ہٹ جاتے ہیں سائیں، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمارے پاس بھی بیٹھو، بس اتنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ طبیعت اگر تمہاری لگے۔ وہ شعر کو نثر کے انداز میں پڑھ کر اس کے سراپے کو تکنے لگا۔ ایسی حریصانہ نگاہوں نے شہرینہ خان کے اندر آگ لگا دی۔ اسے اپنے جسم کا سارا خون چہرے پر دوڑتا ہوا محسوس ہوا اور گویا آگ بن کر تپنے لگا۔ تانیہ نے 2 قدم اتر کر تیزی سے اس کے دائیں طرف آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد خوف کا ہالہ سا تھا۔ وہ درحقیقت ایسے اوباش امیرزادے سے خوفزدہ تھی، مگر شہرینہ خان کی کیفیت اس سے یکسر مختلف تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا رجسٹر اس کے سر پر دے مارتی اگر سرعت سے تانیہ نے وہ موٹی جلد والا رجسٹر اس کے ہاتھ سے نہ چھین لیا ہوتا۔ تم اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے میری راہ میں حائل ہو کر مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہارے ان چیلوں کی طرح تمہارے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی کہ ہاں، میں تو صرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ اکبر علی شاہ نے اس کی بات کاٹ کر سینے سے بازو کھول کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، گویا یہ یقین ہی تو تھا کہ وہ تھام لے گی۔ وہ اس کی حرکت پر آگ بگولا ہو گئی۔ دوستی؟ تم سے، ایک اوباش، عیاش اور بے غیرت شخص سے دوستی تو کیا، میں دشمنی کا تعلق بھی قائم کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ وہ حقارت سے بولی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں شعلے لپکتے دکھائی دے رہے تھے۔ لہجہ بھر اکبر شاہ کا چہرہ اہانت کے احساس سے لال بھبھکا ہو گیا۔ اس کا پورا گروپ اس کے گرد جمع تھا۔ مس خان، آپ میرے یار کی توہین کر رہی ہیں۔ ایک چیلے نے آگے بڑھ کر اکبر شاہ کا دفاع کرتے ہوئے گویا نمک ہلالی کا مظاہرہ کیا، مگر اکبر شاہ نے اسے مزید بولنے سے پہلے پیچھے دھکیل دیا۔
توہین وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جنہیں اپنی عزت کا پاس ہو، جو لوگ عزت دار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس کر آگے بڑھ گئی۔ چلو یوں ہی سہی، میں تو تم سے بھلائی کرنا چاہتا تھا، وہ بولا تو شہرینہ خان نے پلٹ کر اسے خاصی طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، گویا اس کی ساری باتیں شہد سمجھ کر پی گیا تھا۔ اس کی نگاہیں بڑی تحقیرانہ انداز میں تانیہ پر جا ٹھہریں۔ تمہیں ایسی 2-2 کی مڈل کلاس لڑکیوں سے دوستی زیب نہیں دیتی، یارانے ہمیشہ برابری کی سطح پر ہونے چاہئیں۔ ایک ادنیٰ صحافی کی بہن کچھ سوٹ نہیں کرتی تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے میں اپنی امارت کا نشہ چھلک رہا تھا اور تانیہ کے لیے ایسی حقارت اہانت تھی کہ تانیہ گویا اندر ہی اندر پگھل کر رہ گئی۔ او یو شٹ اپ! شہرینہ خان یوں بھڑک اٹھی گویا یہ تذلیل تانیہ کی نہیں اس کی کر دی گئی ہو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی مگر تانیہ نے گھبرا کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو تانی، آج میں بتاتی ہوں اسے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر تانیہ کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کا فضا میں اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ایک لمحہ کو اکبر شاہ بھی بھونچکا رہ گیا تھا۔ بڑی سرعت سے وہ پیچھے ہٹا۔ گھٹیا کمینے انسان، تم نے مجھے اپنے باپ کے مزارے کی بیٹی سمجھ لیا ہے جو تمہاری راہ میں آنے پر غریب بیچاریاں سہم کر ایک طرف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور تم جیسے انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ مگر میں مزارے کی بیٹی نہیں ہوں، تمہارا منہ تماچوں سے سرخ کر سکتی ہوں۔ دفع کرو شہری، تانیہ نے اسے دوسری طرف کھینچ لیا۔ یاد رکھو، جسے ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اسے زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ آئندہ میری راہ میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اکبر شاہ کو بھی اس کے یار چیلے کھینچ کر لے گئے، گو کہ وہ خود بھی وہاں سے کھسکنے کا ہی سوچ رہا تھا۔ اتنی کھلی پھٹکار کے بعد اس کا وہاں کھڑا رہنا دوبھر تھا۔ اطراف سے گزرتے اسٹوڈنٹ دلچسپی سے یہ تماشا دیکھتے ہوئے جا رہے تھے مگر وہ مظاہرہ یوں کر رہا تھا جیسے دوست زبردستی کھینچ کر لے جا رہے ہوں، جبکہ اسے بھی تانیہ زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ حد کرتی ہو شہری تم بھی، ایسے اوباشوں کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ اسے کیفیٹیریا میں لے گئی اور ٹھنڈا پانی جگ سے بھر کر اس کے آگے میز پر رکھا۔ شہرینہ خان نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے تانیہ کا چہرہ دھواں دھواں سا دکھائی دیا۔ واضح طور پر وہ اکبر شاہ کے جملوں پر ہرٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں بھی وہ اپنے مڈل کلاس کمپلیکس میں مبتلا رہتی تھی۔ اپنی کم مائگی کا احساس اکثر اس کے اعتماد کو روند ڈالتا تھا۔ تم نے میرا ہاتھ کیوں روکا؟ آج میں اسے مزہ چکھا دیتی۔ وہ ایک سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ جیسے وہ تمہاری مار کھا ہی لیتا نا، وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی۔ اور پھر کچھ غلط تو نہیں کہا شہری، اس نے جو کہا سچ ہی کہا ہے کہ واٹس ایبسرڈ ثانی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ تمہارا مطلب ہے میں تمہیں چھوڑ کر اس اوباش سے دوستی کر لوں جو اخلاق کردار میں انتہائی پست ہے مگر مالی اعتبار سے مضبوط ہے، صرف اس لیے؟ ویری سیڈ تانی، تم کب سے دوستی اور رشتوں کو دولت کے پیمانے سے ناپنے لگی ہو؟ اس نے سخت متصافانہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ چھوڑو، سب بکواس ہے، کردار اور دار کی باتیں۔ دولت 1000 عیب چھپا لیتی ہے، اس کا اثر و رسوخ اسے 1000 رسوائیوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ دل گرفتگی سے سر جھٹک کر ہنسی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھریلو مسائل کی مستقل کشمکش سے تنگ آ کر کبھی کبھی ایسی متصفانہ باتیں کر لیا کرتی تھی مگر آج وہ اکبر شاہ کے جملوں سے بری طرح دل شکستہ نظر آئی تھی۔ شہرینہ اسے خفگی بھر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی عیب ویب نہیں چھپتے۔ یہ الگ بات ہے کہ دولت کے نشے میں بدمست ہو کر ایک عیب دار کو اپنے عیب دکھائی نہ دے رہے ہوں۔ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے شخص کو کیا پتہ خوشبو کسے کہتے ہیں؟ بدبو اس کی ناک میں رچ بس گئی ہوتی ہے، اس لیے اسے بدبو کی غلاظت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم اس طرح کی طفل تسلیوں سے مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ تانیہ نیم مزاحیہ انداز میں ہنس کر اسے دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، میں اکبر شاہ کی باتوں پر ہرٹ نہیں ہوں۔ یوں بھی میں بے حد حقیقت پسند لڑکی ہوں، میں تو اس کی باتوں کو سچ ہی کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تم سے دوستی چھوڑتی ہوں اور اس اوباش سے جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھا آتی ہوں۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ وہ کرسی دھکیل کر برہمی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے، تانیہ نے جلدی سے اس کی چادر کا کونا کھینچا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ رہی میں؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اسے واپس کرسی پر پٹخ دیا۔ چادر کھینچنے سے اس کے بھورے ریشمی بالوں کی لٹیں چہرے پر جھول گئیں۔ چلو غصہ تھوک دو، اس خبیث پر
بھی اور مجھ پر آیا ہوا۔ بھئی میری توبہ جو آئندہ تمہارا ہاتھ روکا، میری طرف سے تم اس کی خوب ٹھکائی کرنا۔ اس نے پلکیں جھپک کر اسے گھورا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ غصہ مجھے زیادہ تمہاری بکواس پر آتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل پر، اپنے محسوسات پر اتنا حاوی ہونے کے قابل ہو جائے تو اسے اس دنیا کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ بے پرواہی سے ہنس رہی تھی۔ اس کی کھلی اور تر و تازہ مسکراہٹ اس بات کی غماز تھی کہ اس کے دل سے اکبشا کے پھینکے گئے جملوں کے تیروں کی اذیت ناکی اپنی شدت کھو چکی ہے۔ وہ پہلے والی شگفتہ تانیہ دکھائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے اونچے نیچے ٹوٹے پھوٹے راستوں پر اس کی گاڑی بار بار ہچکولے کھاتی جا رہی تھی۔ گو کہ وہ ماہر ڈرائیور تھا، مگر قصور اس کا نہیں تھا، ان راستوں کا تھا جس نے کبھی تارکول کی شکل نہیں دیکھی تھی اور یوں کسی محبوبہ کے الجھے گیسوں کی طرح تھی جسے میونسپل کے عاشق قطعاً سنوارنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ولید، تم آخر دیکھنا کیا چاہتے ہو، جبکہ یہاں سوائے کچے مکانوں اور تنگ و تاریک راستوں کے کچھ نہیں ہے۔ آمنہ مردان علی کا ہچکولے کھا کھا کر ضبط آخر جواب دے گیا۔ اسے اپنی کمر میں اینٹھن سی محسوس ہونے لگی تھی اور راہ میں اٹھنے والے بدبو کے بھپکوں پر وہ نزاکت سے ناک پر رومال دھر لیتی۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہی تھا۔ وہ ناشتے کے بعد اس کے ساتھ نکل آیا تھا۔ یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، کچے اور تنگ و تاریک مکانات اور اس میں عسرت زدہ زندگی کے لمحات گزارنے والے مکین۔ تم نے کیا گاؤں میں مجھے صرف حویلی دکھانے کے لیے مدعو کیا ہے؟ اس نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے اس کی طرف سرسری نگاہ سے دیکھا تو اس نے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہی تنگ و تاریک جھونپڑیاں دکھانے۔ وہ برجستہ ہنسی کو روک نہ پایا۔ دراصل بات یہ ہے ایمی کہ حویلی تو میں تقریباً گھوم پھر کر دیکھ چکا ہوں، مگر یہ زندگی کا صرف ایک رخ ہے نا جو خاصا خوبصورت ہے۔ میں دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں جسے ہماری 80% آبادی گزار رہی ہے۔ حویلیاں گاؤں کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتی اور میں گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں، قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ تم شاید نہیں سمجھو گی۔ اس کی نظریں ونڈو اسکرین پر ٹھہر گئیں۔ اس کی خوشنما آنکھوں کے پار سوچوں کے افق نمودار ہو رہے تھے۔ ضرور دیکھو، میں کب روک رہی ہوں، مگر بابا یہاں دیکھنے کو بہت اچھی جگہ بھی ہیں۔ اس فضول سے پسماندہ علاقے کو کیوں چنا ہے تم نے؟ پسماندہ؟ وہ اس کی بات پر بے ساختہ یوں ہنسا جیسے خوب محظوظ ہوا ہو اور ہنستا ہی چلا گیا۔ آمنہ علی بدستور خفگی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں غصے کی شدت نہیں تھی، مگر اس کے یوں قہقہے لگا کر ہنسنے پر ہلکا سا سبکی کا احساس نمایاں تھا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ لطیفہ؟ بالکل، اس نے بلا تأمل جواب دیا، پھر گاڑی روک کر ہنسی کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، تاہم ابھی بھی لبوں کی تراش میں دھیمی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کون سا ہوگا، مگر اس لطیفے کی تہہ میں ٹریجڈی دفن ہے۔ سچ بتاؤں، تمہارا گاؤں اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ اس میں صرف ایک یہی حصہ پسماندہ رہ گیا ہے۔ اس کا انداز سادہ سا اور استفسرانہ تھا، مگر اس کی تہہ میں چھپا تمسخر اور طنز محسوس کرتے ہوئے آمنہ علی کی پیشانی جل اٹھی، تاہم اس نے ناگواری کو حتی الامکان ظاہر نہ کیا۔ کہہ سکتے ہو جب سے بابا صاحب یہاں سے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ ہاں، مگر تم کیوں یقین کرو گے؟ تمہیں تو اخبار والے ہی سچ لگتے ہیں جو بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ شاید زیادہ خفا ہو گئی تھی، اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ولید حسن کا دل چاہا وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچے قہقہے لگائے، مگر وہ اس کی خفگی پر کچھ نرم پڑ گیا۔ بصورت دیگر مزید کسی دلسوز جملے سے خود کو باز رکھا۔ اس کا مقصد اس کی دل آزاری نہیں تھا، یوں بھی وہ ڈیرہ مردان علی کو باپ کی حیثیت سے اور بیٹی کی نظر سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے ڈیرہ مردان علی کے تناظر سے ناپ رہا تھا۔ وہ اسے محبوب کے رشتے کی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور وہ دنیا داری کی نگاہ سے پرکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ کم آن ایمی، میں تو بس یوں ہی ہنس پڑا۔ دیکھو، ہنستے مسکراتے ہی گھومنا پھرنا چاہیے نا۔ بات سنو۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا اور چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے اختیار ہو کر ہنس پڑی۔ بہت مکار ہو تم، اس نے لاڈلے انداز میں کہا۔ ہلکا سا ترنم بھرا گھونسا اس کے مضبوط شانے پر دے مارا۔ مگر تمہارے باپ سے کم ہوں، وہ دل ہی دل میں بولا۔ اس کا موڈ سابقہ انداز میں بحال ہوتا دیکھ کر اس نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر اگنیشن میں لٹکتی چابی کو ہلکا سا گھما دیا۔ لینڈ کروزر ایک بار پھر
بے حد نرم روی کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے جہاں گاڑی روکی تھی وہ ایک پرائمری اسکول تھا، جسے کم از کم عمارت کے حساب سے اسکول نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسکول کے نام پر وہ ایک چبوترا تھا جہاں کٹی پھٹی چٹائیوں پر بیٹھے ننھے منھے معصوم بچوں کے جسموں کو دھوپ کی تیز کرنیں براہ راست جھلسا رہی تھی، مگر وہ شوق طلب میں ان کی تمازت سے بے نیاز اور چلا چلا کر پورے شوق سے اپنا سبق رٹ رہے تھے۔ 10-12 بچوں کی اس کلاس کا ماسٹر مقامی لڑکا تھا جو ایک درخت کی شاخ پر رسی سے لٹکائے گئے بلیک بورڈ پر پہلے جملہ لکھتا اور خود اسے بآواز بلند پڑھتا، پھر سارے بچے اسے دہراتے۔ وہ گاڑی سے باہر آ گیا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دروازے سے ٹیک لگائے طلبِ شوق کے ان ننھے مسافروں کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر بلیک بورڈ پر لکھ کر بآواز بلند پڑھتا، اس کے بعد وہ سب بھی پڑھنے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، رخ موڑ کر ذرا سا جھک کر گاڑی کے شیشے کے اندر منہ کیا اور بے اختیار امڑنے والی مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں سخت کھنچاؤ سا تھا۔ باہر نہیں آؤ گی؟ کتنا اچھا سبق پڑھایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سبق بڑوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر افسوس۔ خیر آؤ تو صحیح۔ اس کے لہجے میں اپنائیت بھرا اصرار تھا۔ پھر وہ سیدھا ہو کر اسکول کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس شہری شخص دیکھ کر تمام بچے ایک دم چپ ہو گئے۔ چبوترے پر یکدم سناٹا سا اتر آیا۔ ماسٹر کی نظریں اس پر سے ہوتی ہوئی اس کی پشت کی طرف کھڑی گاڑی اور پھر آمنہ علی پر گئیں۔ وہ تو جیسے بوکھلا کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ ولید حسن نے بے حد دوستانہ بلکہ مربیانہ انداز میں آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ کیا، جسے اسکول ماسٹر نے یوں تھام لیا گویا یہ ہاتھ کوئی بے حد قیمتی شے ہو۔ وعلیکم السلام، معاف کرنا سائیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے صفائی پیش کرنے لگا۔ سلام سائیں۔ وہ آمنہ علی کے قریب آنے پر جلدی سے ہاتھ جوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو ذرا فاصلے پر جیسے بحالت مجبوری کھڑی تھی۔ ماسٹر کے اسلام کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے وہ اپنے کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، ہوا سے اڑنے والی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتی دوسری طرف دیکھنے لگی، گویا اس کی نظر میں نہ ماسٹر کی اہمیت تھی نہ اس کے سلام کی۔ وہ تو اپنی زندگی میں پہلی بار شاید اپنے گوٹ کے اس علاقے میں آئی تھی۔ سائیں کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، حویلی میں سر کے بل چلا آتا۔ ماسٹر ولید حسن سے مخاطب ہوا اور یوں عاجزانہ انداز میں بولا جیسے کوئی ادنیٰ سا نوکر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو۔ وہ شاید آمنہ علی کو اور حویلی کی گاڑی کو دیکھ کر ہی اتنا بوکھلا گیا تھا کہ ولید حسن نے سوچا اگر وڈیرہ مردان علی شاہ خود اس کے سامنے آتا تو شاید وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہی ہو جاتا۔ اس نے آقائیت اور محکومیت کی ایسی بہت سی داستانیں سن رکھی تھی۔ بھئی میں کوئی سائیں مائیں نہیں ہوں، میں تو صرف حویلی والوں کا مہمان ہوں، اور میرا نام نہ رئیس ہے نہ سرکار، صرف ولید حسن ہے۔ اس نے دوستانہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ یہ القابات دراصل مجھے ہضم نہیں ہوتے، میں سیدھا سادہ سا انسان ہوں اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے تو تم اور میں برابر ہی ہیں، بلکہ آپ استاد ہونے کے ناطے مجھ سے اعلیٰ درجے پر ہیں، اس لیے سر کے بل تو مجھے آنا چاہیے تھا۔ ایک لفظ سکھا دینے والا بھی استاد کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنے ننھے ننھے پودوں کی آبیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اتنے ناموافق حالات اور موسم میں۔ اس نے سرسری نظر بچوں پر ڈالی اور پھر ماسٹر کو قابل تحسین نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نظر میں حقیقتاً عقیدت تھی۔ اسکول ماسٹر پر حیرت اور بے یقینی کا حملہ ہوا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور ادھر آمنہ علی اسے ظاہری طور پر اتنا مہربان دیکھ کر اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ اس کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ وہ اپنا سن گلاسز انگلیوں میں زور زور سے گھمانے لگی۔ ادھر وہ اس کے اضطراب سے بے خبر تھا۔ انجان اس کی سمت پلٹا۔ کیا خیال ہے اسکول کا معائنہ نہ کر لیا جائے؟ کچھ کلاسز شاید اندر بھی ہیں۔ کیا بچے اور بھی ہیں؟ اس نے پھر ماسٹر کی طرف رخ کر کے استفسار کیا تو وہ زور زور سے سر ہلانے لگا۔ جی بس ایک کلاس ہے، اتنے ہی اور بچے ہوں گے۔ واٹ نان سینس، کیا کر رہے ہو ولید؟ یہ بھی کوئی اسکول ہے؟ اسکول کے نام پر دھبا، اس کا معائنہ کرنا ہے تمہیں؟ ٹوٹی پھوٹی چار دیواریں، کٹی پھٹی چٹائیاں، شٹ! اسے ولید حسن کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات تو تمہارے باپ کو سوچنی چاہیے تھی، انہیں غالباً یہاں کے لوگوں نے ہی تو ووٹ دیے تھے۔
وہ ہلکی سی شگفتگی سے چوٹ کرتا ہوا بولا تو وہ یکدم کچھ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش سی رہ گئی، جبکہ وہ قدم اٹھاتا ماسٹر کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد واپس آیا تو وہ گاڑی کی ڈگی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ "آئی ایم سوری، مگر میرا خیال ہے مجھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے۔ اس نے ڈرائیونگ کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اس پر نظر ڈالی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر ایک گہری قدرے متاسفانہ سانس بھری۔ "مجھے تو کوئی شعر بھی نہیں سوجھ رہا جو خفا ہونے والے یار کو منانے کے لیے ہوتا ہے۔ اوف، کس قدر کوڑ دماغ ہوں۔" اس نے سر یوں ہاتھ پر مارا جیسے واقعی خود کو دوش دے رہا ہو۔ وہ پلٹ کر غصیلی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں سکا یہ غصہ مصنوعی تھا یا اصلی۔ "پلیز، پہلے ہی دھوپ بہت تیز ہے اور اب یہ گرم گرم کرنیں تو مت پھینکو۔ ایسا نہ ہو کھڑے کھڑے ہی چرغا بن جاؤں اور تم اپنے بابا سائیں کے ساتھ مل کر مجھے تناول فرما جاؤ۔" "شٹ اپ! تناول تو تمہیں میں چرغا بنا کر نہیں، روسٹ بنا کر کروں گی۔" وہ غرائی اور جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کھول کر دھپ سے اس پر جا بیٹھی، پھر جارحانہ انداز میں دروازہ بند کیا۔ "یا اللہ، میری مدد فرمانا۔" اس نے آسمان پر نگاہ ڈال کر سانس بھری اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر سیٹ سنبھال لی۔ "ایک شعر عرض ہے، بڑی مشکل سے یاد آیا ہے۔" وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دروازے سے بالکل یوں چپک کر بیٹھ گیا گویا وہ واقعی کوئی چیز اٹھا کر اسے دے مارے گی یا روسٹ بنانے کے لیے ابھی سے اس کا گوشت کاٹنے لگے گی۔ "نہیں سننا مجھے کوئی شعر ویر۔" وہ ہنوز نروٹھے پن سے بولی۔ "اوکے، نا صحیح، پھر مت کہنا کہ سناؤ۔" اس نے سر ہلا کر اگنیشن میں چابی پھنسائی۔ "کسی اور حسینہ کو سنانے کے کام آ جائے گا۔" وہ اس کی طرف دیکھ کر دانت پیسنے لگی، پھر بے اختیار ہو کر ہنس پڑی۔ "مائی گاڈ، تم کیا ہو ولید، میں کبھی کبھی الجھ جاتی ہوں۔ کبھی تو اتنے سنجیدہ اور ایسے فلسفی لگنے لگتے ہو، کبھی بے حد قریبی فرینڈ اور کبھی الجھے غائب دماغ پروفیسر۔ ماشاء اللہ، اس سے اچھا تجزیہ آج تک میرا کسی نے نہیں کیا۔ اب یہ بتاؤ کب لکھ رہی ہو مجھ پر ایک مکمل جامع کتاب؟" وہ حیرت ناک خوشگواری سے بولا۔ "اوف!" وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ "کتاب تو لگتا ہے تمہیں لکھنی ہے گاؤں کی زندگی پر۔ خاک تو یوں ہی چھان رہے ہو یہاں کی۔" آمنہ کی بات پر ولید کے چہرے کے خوشگوار تاثرات پر سنجیدگی کی ایک لہر آ کر گزر گئی۔ ہو سکتا ہے یہ کام بھی کبھی کر ہی ڈالوں۔ اینی وے یہ بتاؤ، اسکول نما ڈربے یا ڈربن ماں اسکول کو دیکھ کر تمہیں کوئی رنج نہیں ہوا؟ کم از کم یہاں اعلیٰ نہ صحیح غریبانہ سہولیات تو میسر ہونی چاہیے تھی نا؟ اس کے چہرے پر قدرے سنجیدگی بلکہ قدرے اذیت کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ "دفع کرو، اب ہمیں ان 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی قسمت کا کھاتے اور پہنتے ہیں۔" وہ بیزاری سے کہہ کر سن گلاسز آنکھوں پر جمانے لگی۔ ناگواری اور اکتاہٹ کے جذبات اس کے چہرے سے عیاں تھے، جو میک اپ کی تہیں بھی نہ چھپا پا رہی تھیں۔ ولید حسن کو ایک لمحے اپنے اعصاب کھنچے ہوئے محسوس ہوئے، مگر دوسرے پل وہ ایک متاسفانہ سی سانس بھر کر ونڈو اسکرین پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے مسکرا دیا، یوں جیسے کوئی اعصاب شکن فرد پھیکی مسکراہٹ سے کسی کا استقبال کرنے پر مجبور ہو۔ اس کے لیے آمنہ علی کی ایسی سوچیں اور خیالات کسی اچنبھے کا باعث ہرگز نہ تھیں۔ یوں بھی وہ جس ماحول کی پروردہ تھی اور جس زوم میں مبتلا تھی، وہاں کم از کم ایسے خیالات کا اظہار ایسا کوئی انوکھا نہیں تھا، نہ ہی حیرت انگیز۔ ہاں، تاسف اسے اس بات کا ضرور ہوا تھا کہ کس تیزی سے ہمارے اندر اجتماعی بے حسی، بے رحمی بے دریغ فروغ پا رہی تھی۔ ہم تیزی سے عاقبت اندیش ہوتے جا رہے تھے اور اپنے ضمیر کی ندامتوں پر کان دھرنا بھی چھوڑتے جا رہے تھے۔ "تمہیں بھی ادا سائیں کی طرح لوگوں کے غم پالنے کی عادت معلوم ہوتی ہے؟" وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ چونکا۔ "ادا سائیں؟ ہاں، ادا توقیر شاہ۔ ان کے جگر میں بھی سارے جہاں کا درد ہے، ان کا بس چلے تو وہ کیا سے کیا کر ڈالیں۔" "اچھا۔" اس کے لیے یہ خاصا خوشگوار انکشاف ثابت ہوا تھا۔ اس نے قدرے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ "کیا سے کیا تو خیر یہاں اکثر ہی لوگ کر ڈالتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بااختیار ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں ہے؟" دوسرا جملہ اس نے صرف دل میں کہا تھا، پھر یکدم اس کے پیروں کا دباؤ ایکسیلیٹر پر پڑا۔ اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر ٹھٹکی تھیں۔ اس نے تیزی سے گاڑی روک کر بائیں ہاتھ سے آنکھوں پر جمے گلاسز ہٹائے تھے۔